मई 2026 में सेजिटेरियस का जायचा आपको क्या बता रहा है? क्या ये महीना आपके लिए अच्छा है? सेजिटेरियस, इस महीने में आपके खुशकिस्मती के अय्याम कौन से हैं? किन अय्याम में आपने एहतियात बरतनी है? और सबसे अहम बात कि ज़ोहरा जो 12 मई को औज में जा रहा है, आपके जायचे के छठे और 11वें घर का मालिक है। आपकी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और अगर ये मनफी असरात मुरतब कर रहा है तो इनका हल क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली वीडियो इसलिए बनाया है चूँकि ये आपकी लाइफ टाइम रेमेडीज़ पे मुश्तमिल है। इसमें आप अपनी शख्सियत का वो खाका जो आपके बर्थ चार्ट और कुंडली में ज़ोहरा की वजह से तश्कील पा रहा है, उसकी तफसील आपको बता रहा हूँ। तो ये लाइफ टाइम वीडियो है। इसमें जो रेमेडीज़ वीनस के हवाला से हैं वो सारी ज़िंदगी आपको नफ़ा देंगी। औज ज़ोहरा आपकी किस्मत बदलने का मौका लेके आया है। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं अगर आपने ज़ोहरा को अपने हक़ में कर लिया। वीनस आपके जायचा के 11th हाउस का लॉर्ड है। ये तमाम तफसीलात और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये मोर देन होरोस्कोप वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सेजिटेरियस ज़ोडिएकल साइन बुर्ज कौस, धनु राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में मई 2026 आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, और इस पैगाम की रोशनी में आप इस महीने को किस तरह तरतीब दे रहे हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान है तो ट्रॉपिकल होरेरे चार्ट में आपका बुर्ज कौस है। ये ट्रॉपिकल यानी यूनानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, होरोस्कोप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो कि फ़े यानी एफ़ हो सकता है तो उसके मुताबिक भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और अगर आपका राइजिंग स्टार सेजिटेरियस है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। 2 मई का जो इवेंट वाक़ हो रहा है, ये इवेंट ज़ी क़ाद का पूरा मुकम्मल चाँद है, पूरा बद्र कामिल है। इस बद्र कामिल का असर 18 मई तक रहेगा, जब तक ज़िलहज का नया चाँद नज़र नहीं आता। तो ये जो 14 दिनों का एक टाइम है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इन 14 अय्याम की रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। अब वाक़ई ये होगा कि 2 मई फुल मून इन स्कॉर्पियो होने जा रहा है आपके ज़ायचा के 12वें घर में। ज़ायचे का 12वां घर पहले ही नाक़िस होता है, और ज़ायचे का 12वां घर जो आपका है वो बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखता है, और बुर्ज अक़रब में जब कमर आता है तो आप जानते हैं कमर दर अक़रब नाक़िस होता है। इसको मनहूस माना गया है। तालीमात अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में भी इसे नाक़िस करार दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 14वीं का मुकम्मल चाँद जब अक़रब में होगा तो उसकी नहूसत और उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती और उसका इदबार किस कदर ज़्यादा होगा, और ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में हो रहा होगा। तो इस नाक़िस असर से बचने के लिए आपको चाहिए कि 2 मई, 3 मई, 4 मई, हत्ता कि 18 मई से पहले-पहले एक बार हस्ब तौफ़ीक दूध का अतिया कर दें, दूध का सदका कर दें। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप किसी यतीम बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को दूध का डब्बा या खुला दूध अतिया कर दें। अलावा यज़ीं आप चांदी का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं। तो अगर आपके पास चांदी की कोई चीज़ है, चांदी की अंगूठी है, चांदी का कोई ब्रेसलेट है, चांदी की चैन है, उसको अपने ज़रूर जिस्म के साथ लगाएं, लगा के रखें, चांदी को पहन के रखें। मर्द के लिए वैसे भी 4.5 तोले चांदी पहनने की इजाज़त है, तो चांदी आप लाजमी वेयर करें, इस्तेमाल करें। जब आप चांदी पहनेंगे और दूध का सदका कर देंगे तो फिर ये 12वें घर का जो चांद है जो हुआ 2 मई को, ये आपके हक़ में हो जाएगा। अगर आप किसी जगह क़ैद हैं, आप खलासी पा जाएंगे। किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, यहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
اگر آپ اپنی زندگی کے ایک خاص پیٹرن میں گھومتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی طلسم میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس طلسم سے باہر آنا چاہتے ہیں، آپ کی بندش لگی ہوئی ہے، آپ پہ جادو ٹونے کا اثر ہے، تو یہ چاند صدقہ دینے کے بعد ایسا اثر پیدا کرے گا کہ یہ بندش اور بلاکیج انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ تو آپ روحانی علاج بھی کریں تو بندش کو توڑنے کا یہ وقت آپ کے حق میں ثابت ہو سکتا ہے۔ سازشی عناصر جو ہمہ وقت آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کو آپ ناکام کر سکتے ہیں، اور ایسے امور جو آپ کے بس سے باہر ہیں، جن سے آپ نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں۔ ذائچے کے 12ویں گھر کا تعلق بالخصوص روحانیات کے ساتھ ہوتا ہے، تو روحانی امور میں آپ کامیابی، ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو 18 مئی سے پہلے پہلے، بلکہ جب یہ ایونٹ ہو رہا ہے 2 مئی کو، تو کوشش کریں کہ 2، 3، 4 مئی تک آپ یہ صدقہ، یہ ریمیڈی ضرور کر لیں۔ 5 مئی مارس کوائر قائم کرے گا جوپیٹر کے ساتھ، آپ کے رولر پلانٹ کے ساتھ، جو کہ ٹینشن پیدا کر سکتا ہے۔ آپ پہ کام کا بوجھ بڑھے گا، اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ تو 5 مئی کا دن بھی آپ اپنی ہمت، استعداد اور قوت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر مت لادیں، خود کو زیادہ مت تھکائیں، اور خاص طور پہ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کریں، اور کسی بڑے پیمانے پہ زر مبادلہ کی ترسیل پہ اور خرید و فروخت پہ احتیاط کریں، غور کریں، خوض کریں، اور اچانک جذبات میں آ کے کوئی بھی مالیاتی فیصلہ یا بڑا قدم مت اٹھائیں۔ 18 مئی ذی الحج یعنی عید قربان کا نیا چاند آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو فریش سٹارٹ دے رہا ہے۔ اس کا اثر آپ کی ڈیلی روٹین پہ پڑے گا، آپ کی صحت پہ پڑے گا، آپ نئے مشاغل میں خود کو مصروف کریں گے، کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو انرجی ملے گی، قوت ملے گی، ریلیشن شپ آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ذی الحج کا نیا چاند آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 18 مئی سے اس کا آغاز ہو جائے گا کہ ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی چڑھے گا تو آپ کی صحت پہ بڑے اچھے اثرات آ رہے ہیں، اور آپ ذی الحج کے مہینہ میں خود کو بڑا چاق و چوبند، مستعد اور متحرک پائیں گے۔ 19 مئی جب مارس ٹورس میں آپ کے ذائچہ کے 6ٹھے گھر میں چلا جائے گا تو آپ کو انرجی ملے گی، اور آپ کے رکے ہوئے کام بڑی تیزی کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچنے لگ جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تاخیر، التوا اور رکاوٹ کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو زبردست قوت اور استقامت ملے گی، آپ کی صحت بڑی تیزی کے ساتھ آئندہ 6 ہفتوں تک آپ خود کو طاقتور، توانا اور پرجوش محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ کو جاب کے لیے کامیابی مل جائے گی، آپ جو بھاگ دوڑ کر چکے ہیں ملازمت کے لیے، اس میں آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ 19 مئی سے آئندہ 6 ہفتے تک مارس آپ کے ذائچہ کے 6ٹھے گھر میں مستقیم ہے، موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پیدائشی ذائچہ پہ۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں مارس آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر ان 6 ہفتوں میں، جن کا آغاز 19 مئی سے ہو رہا ہے، آپ شدید جسمانی دردوں، تکلیفوں اور بیماریوں میں شکار ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کا الگ الگ ذائچہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والے بھکاری بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والے ایک ٹائم میں مر بھی رہے ہوتے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان کے پیدائشی ذائچہ میں 3 زوڈائیکل سائن، 3 بگز ہوتے ہیں، اور ان کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہر 2.5 گھنٹے کے بعد برج کی ساری پوزیشن جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ 21 مئی سن جیمینائی میں آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، تو آپ کی ساری توجہ اس جیمینائی سیزن میں 21 مئی سے لے کے آئندہ جون کے آخری اشرہ تک آپ کے تعلقات پہ مرکوز رہے گی۔ آپ کے ازواجی مراسم، اور آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی، سنگل ہیں، تو آپ کی شادی کے معاملات زیر بحث رہیں گے، اور یہاں رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی ہونے کے کبھی امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں اور مابین زوجین اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کے ختم ہونے کا یہ وقت ہے۔ شمس کا آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں مد مقابل ہونا آپ کے تعلقات کو فروغ دے گا، اور مراسم کو درست کرے گا، اور روابط کو بڑھائے گا، اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو
صلاحیت ہے اس میں بھی بے پناہ اضافے کا سبب بنے گا۔ 22 مئی سن کنجیکٹ کر رہا ہے یورینس کے ساتھ، جو کہ آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں طویل عرصہ کے لیے اب آ چکا ہے، تو اس کا اثر آپ کی ڈیلی لائف پہ پڑے گا، آپ کی صحت پہ پڑے گا، آپ کے کام پہ، اور کام کی جو سچویشن ہے اس پہ یہ بڑے طاقتور اثرات مرتب کر دے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ 22 مئی کا سن یورینس کنجیکشن آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں آپ کے تعلقات کو فروغ دینے میں آپ کی مدد کرے، آپ کی عقل ذہانت اس قدر بڑھ جائے کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیں، اور جو کمپٹیشن اور مقابلہ ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے، چونکہ 22 مئی کا دن آپ کے لیے ہر حوالہ سے ایک اچھا اور مبارک دن ثابت ہو سکتا ہے۔ 26 مئی مارس اسکوائر کرے گا پلوٹو کے ساتھ، یہ برا دن ہے۔ 26 مئی کے دن آپ کوشش کریں کہ کسی نئے کام کا آغاز نہ کریں، آپ منگنی مت کریں، آپ بچے کو اسکول میں داخل مت کروائیں، اور کسی بھی مکان کی تعمیرات کی بنیاد مت رکھیں، کسی نئے منصوبے کا یا کسی جگہ کا افتتاح مت کریں۔ کوشش کریں کہ اجتناب برتیں، لیکن اگر آپ کو لامحالہ ہو 26 مئی کو کچھ کرنا ہی ہے، 26 مئی کو آپ کی شادی ہو رہی ہے یا آپ کی کہیں فلائٹ ہے، آپ کو مجبوراً سفر پہ جانا ہے، یا کوئی بڑا اہم کام آپ پہلے سے طے کر چکے ہیں 26 مئی کو، تو پھر حسب توفیق صدقہ و خیرات کیجیے۔ تو اس کا صدقہ و خیرات یہ ہے کہ یا ٹماٹر صدقہ کر دیں یا گوشت صدقہ کر دیں، جو آپ کی ہمت اور توفیق ہے۔ چاہیں تو آپ دونوں چیزیں صدقہ کر سکتے ہیں، یہ سر سے وار کے پھینکنی نہیں ہے، بلکہ کسی غریب فقیر مستحق کو دے دیں، کسی لنگر خانہ میں دے دیں جہاں کھانا پکتا ہے، کسی مدرسہ میں دے دیں، خیراتی ادارے میں دے دیں، حسب توفیق ٹماٹر لے لیں اور گوشت لے لیں۔ یہ 26 مئی کو آپ صدقہ کر دیں اور اس کے بعد کریں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ تو آپ کی جو پاور سٹرگل ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی، اور آپ کو اس کا نتیجہ اچھا مل جائے گا 26 مئی کو۔ اور یہ ہے کہ آپ کو مستقل مزاجی کا سامنا کرنا ہے، اپنے کسی منصوبے کو آپ نے لٹکانا بھی نہیں ہے اور ختم بھی نہیں کرنا۔ اگر پہلے سے کچھ طے کر چکے ہیں تو حسب توفیق صدقہ و خیرات کر کے آپ کر گزریں۔ تو یہ جو ان کی نیگیٹیوٹی ہے، پلوٹو اور مارس کا جو آپس میں اسکوائر ہے، یہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ میں الیکشن اور اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں، میں یہ بیان نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا حل، اس کا تدارک کیا ہے۔ 31 مئی جب ذی الحجہ کا پورا چاند، عید قربان کا پورا مکمل چاند، عید کے ایام گزرنے کے بعد آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں واقع ہوگا، تو اس کا اثر 14 جون یکم محرم سے پہلے پہلے موجود رہے گا۔ تو یہ 14 دن یعنی 31 مئی سے لے کے 14 جون تک آپ کی خوش قسمتی کے ایام ہیں۔ ویسے تو میں نے بتایا نا آپ کو، وہیں وہ سرا پکڑ رہا ہوں جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینہ کے 14ویں سے لے کے آخری تاریخ تک کے جو ایام ہیں یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہیں، چونکہ 14ویں کا چاند آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں چمکے گا۔ تو یہ قانون ہے علم نجوم کا، جب چاند آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں بدر کامل ہو کے چمکتا ہے تو آپ کی خوش قسمتی میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی نحوست کو زائل کرتا ہے، آپ کی بدبختی کو ختم کرتا ہے۔ یعنی گویا آپ مختلف قسم کے فلکیاتی ناقص اثرات، کواکب کے برے اثرات کے سبب میلے ہو چکے ہیں، کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو جب 14ویں کا چاند یا نیا چاند آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ابھرتا ہے یا بھرپور طریقے سے چمکتا ہے، تو یہ آپ کی تطہیر ہو جاتی ہے، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، آپ کو آسمان کی طاقت سے نہلا دیا جاتا ہے، چاند کی چاندنی میں آپ کو نہلایا جاتا ہے اور جمی ناقص اثرات کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ تو 14ویں کا جو چاند 31 مئی کو ہو رہا ہے، تو اس کی بھرپور انرجی لینے کے لیے آپ مطلع ابر آلود نہ ہو تو اس چاند کو دیکھیے، اس کی روشنی کو اپنی آنکھوں میں اترتا ہوا محسوس کیجیے کچھ دیر، اور اپنے جسم پہ یہ چاند کی چاندنی اترنے دیں۔ یہ پورا چاند آپ کی تحریک میں، آپ کی کوششوں میں، کاوشوں میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ جو آپ کے معاملات میں دھند ہے، آپ اتنے کسی پیچیدہ معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، 31 مئی کے بعد یہ دھند چھٹنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ایک منزل مل جائے گی، ایک ڈائریکشن مل جائے گی۔ استخارہ کیجئے، آپ اسماء الہیہ سے مدد طلب کیجئے، قرآنی آیات پڑھیے،
رقیہ الشرعیہ سے مدد لیجئے، روحانی علاج کیجئے یا کروائیے یا خود اپنا علاج کیجئے۔ اسماء الہیہ قرآنی آیات آپ کو بہت مدد دے گی، آپ کی روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، تو خوش قسمتی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب میں بتا دوں کہ اگلے سیکشن میں زہرہ کے بارے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلے ایک اہم ترین پہلو جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو زہرہ ہے، وینس، یہ کوکب محبت ہے، یہ سعد اصغر کوکب ہے۔ ہر انسان کے ذائچہ میں کسی نہ کسی گھر کا کوئی نہ کوئی پلانٹ لارڈ ہے۔ آپ کا لارڈ جوپیٹر ہے، جو جون تک آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں برا جمع ہے، اور یہ اچھا پلیسمنٹ نہیں تھا۔ لیکن اب جیسے ہی جون 2026 ختم ہوگا اور جولائی 2026 کا آغاز ہوگا، تو اس کے بعد آئندہ اگست 2027 تک مشتری آپ کا اپنا حاکم کوکب آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا، اور 9ویں گھر میں مشتری کا قیام آپ کے لیے بہت مبارک ہے، چونکہ جوپیٹر پھر آپ کے ساتھ ٹرائن قائم کرے گا، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ تو زہرہ کو بھی پکڑ لیجئے، سعد اکبر مشتری ہے اور سعد اصغر زہرہ ہے۔ زہرہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر کا مالک ہے، تو 6ٹھے گھر کا تعلق آپ کی ملازمت کے ساتھ ہے، آپ کے روزگار کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، اگر آپ کی ملازمت میں مسائل چل رہے ہیں، یا ٹرانسفر کا مسئلہ ہے ملازمت کے امور میں، آپ سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پروموشن چاہتے ہیں، یا باس آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، یا کولیگز کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل ذائچے کے 6ٹھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ کے اعلانیہ دشمن جو آپ کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، آپ کو مقابلے کی طرف للکارتے ہیں، آپ کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، آپ کے برملا کھلم کھلا اعلانیہ چیلنج کرنے والے دشمن 6ٹھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو اگر زیر کرنا ہے، شکست دینی ہے، تو زہرہ کو اپنے حق میں بہتر کرنا ہوگا۔ اسی طرح 6ٹھے گھر کا تعلق صحت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی صحت بگڑ رہی ہے، آپ مختلف قسم کے عوارض میں، بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور آپ ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، اور بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی، آپ تندرستی اور توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فٹنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ زہرہ کو کنٹرول کریں، چونکہ زہرہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے صحت کے گھر کا مالک ہے۔ پھر 11ویں گھر کا بھی مالک ہے، اور 11واں گھر بڑا اہم ہے۔ آپ کا حلقہ احباب آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کی کمیونٹی کیسی ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ روابط کیسے ہیں، آپ کی دیرینہ خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، چونکہ ہاؤس آف ڈیم، ہاؤس آف ہوپ، یہ 11واں گھر ہے، اور 11واں گھر زہرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمنائیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، دعائیں قبول ہوں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، تو آپ کو زہرہ کو اپنے حق میں بہتر کرنا ہوگا۔ تو زہرہ کے بارے میں آپ کو یہ تمام تفصیلات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں مثبت اثرات رکھتا ہے تو آپ کی شخصیت کیسی ہوگی، اگر منفی اثرات رکھتا ہے تو آپ کی شخصیت کیسی ہوگی، ناقص اثرات کی شکل میں، ناقص اثرات کی صورت میں آپ اس کی ریمیڈی کیا کریں گے۔ اور آخر میں میرا ایک پیغام ہے کہ منتھلی ہوراسکوپ میں ہر مہینے کیوں نہیں لگا پاتا، کیا وجہ ہے؟ اپنے ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے ایک اہم پیغام میں نے اسی ویڈیو میں، جو اتنا طویل دورانیہ ہے، یہ دیا ہے۔ اس کو بھی اگر آپ ملاحظہ فرما لیں تو اچھا ہوگا۔ وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے۔ اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں، اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے۔ اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں، اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔
پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے، ٹھیک ہے؟ اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں، خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے، اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے، جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ سکوائر بنا رہا ہے، یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا، آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، آپ آرزویں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی، آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی، زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا، آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا، چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے، تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے، اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے، رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اسم گرامی؟ اس نے آگے سے کہا، گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا، تو اندازہ کر لیں جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے، تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا نہ پڑھنے کا پتہ تھا، یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری، تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی، تو اب بھی جو اجڑ گنوار بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں، تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں، یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں، اور یہ کوئی
ویڈک سسٹم یا سائیڈیریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں. میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو اور آپ کی مرادیں پوری ہوں اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں چندن کہتے ہیں، یہ ہر شاپ سے، پنسار سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. تو چندن کا یہ مسواک کی لکڑی کی طرح لکڑی ہوتی ہے چندن، سینڈل ووڈ. اس کی اگربتی بھی مل جاتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اس کی جڑ بھی مل جاتی ہے پنسار سے، ہر شاپ سے سب کچھ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اسینشل آئل بھی مل جاتا ہے، اس کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اس کا عطر بھی مل جاتا ہے. تو جو چیز آپ کو بآسانی ملے، نیچرل لکڑی اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. تو سینڈل ووڈ اس کے ہزاروں فوائد ہیں اور اسٹرالوجیکل ریمیڈیز میں اس کا بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے. وہ سینڈل ووڈ آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا اس کا برادہ بنا کے اس کا جمعے والے دن آپ نے بخور لینا ہے انگاروں پہ پھینک کے. سندل کا برادہ بھی مل جاتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے. وہ چھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینسل کو شارپنر میں ڈال کے گھڑتے ہیں تو اس وقت اس کے جو چھلکے نکلتے ہیں، اس طرح کا سرخ رنگ کا چھلکے نما برادہ سندل بھی ملتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو بخور برنر پہ یا انگارے پہ، کوئلے پہ آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اور اس کا بڑا خوشبودار دھواں برآمد ہوگا. تو جمعے والے دن آپ نے اس کا دھواں لینا ہے، بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. محبت کے معاملات میں دل کی خوشی، فرحت اور مقاصد کی کامیابی اور چہرے پہ کشش اور حلقہ احباب کو بڑھانے کے لیے، اگر خاص طور پہ آپ اپنا لائف سٹائل درست کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی موسم گلاب چل رہا ہے. آپ گلاب کی کلمیں لگائیں، گلاب کے پودے لگائیں، گلاب کو نرسری میں اگائیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو گلاب کو زمین میں لگا دیں، ورنہ اس کا پودا لگا دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روز واٹر ارکے گلاب آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور گلاب کے پھول اپنے گھر میں رکھنے چاہیے، ورنہ کم از کم گلاب کی پتیاں یا گلاب کا عطر آپ کو استعمال کرنا چاہیے. عطر گلاب ہے وہ اپنے سینے پہ لگانا چاہیے. عطر آپ کے سینے پہ لگے گا تو اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ مالی پریشانیوں کو شکار ہیں، دکان پہ یا دفتر میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، افسران بالا کا تعاون ملے، باس آپ پہ مہربان ہو، یا گاہک بڑھ جائیں، کلائنٹس کی کثرت ہو، یعنی آپ کا کاروبار پھلے پھولے، تو پھر آپ کو جیزمین یعنی یاسمین، جس کو چمیلی کہتے ہیں، اس کا عطر استعمال کرنا چاہیے. اس کا آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. جیزمین اسینشل آئل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیفیوزر میں، اس کے چند قطرے ڈال کے اس کی اروما تھراپی کریں. آپ چند ڈراپس جیزمین اسینشل آئل کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ڈال کے اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے شیمپو میں چند قطرے جیزمین اسینشل آئل کے ڈال کے شیمپو ہلا کے سر پہ کرنا شروع کر دیں. اپنی نبضوں پہ جیزمین لگائیں، اپنے سینے پہ لگائیں جیزمین اسینشل آئل، تو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو وینس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیش کر دیا ہے. اور ایک روحانی تحفہ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. استاذ مکرم عبدالفتاح سید طوخی سوڈانی. نقش شعاعات زہرہ، زہرہ کے چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش، یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے
अलमारी में रख सकते हैं, अपने कमरे में आवेज़ा कर सकते हैं। अगर कमरे में आवेज़ा करें तो वेस्टर्न साइड पे, मगरिब वाली साइड पे आपने इसको मगरबी दीवार पे लगाना है। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। वेनिस के तमाम मुफीद असरात आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। आप चाहें तो इस नक्श की बैक साइड पे अपना नाम, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखें, और अगर आप ख़ातून हैं तो बिन्त लिखने के बाद अपनी माँ का नाम लिखें, और नीचे अपने मकासिद लिख दें कि मेरा ये मकसद हल हो जाए, मुख्तसर और जामे अल्फाज में। आप इसे फ़ोल्ड करके गुलाब की 6 पत्तियाँ इसके साथ रख के, इसको फ़ोल्ड करके चांदी या तांबे के तावीज़ में मड़वा के गले में पहन लें, बहुत फ़ायदा होगा, इंतहा दर्जे का फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको बहुत बड़ा राज बता दिया, यकीन करें। इस तरह के तावीज़ात जो हैं हामिल हज़रात बताते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सौदा बेबहा सौदा पड़ा हुआ है। मैं सारी ज़िंदगी बताता जाऊँ तो वो ख़त्म नहीं होगा, उसका 0.1% भी मैं नहीं बता पाऊँगा। तो बता रहा हूँ खुल खुला के, कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। जायज़ मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। जुआ हराम है, और ये पर्ची और लॉटरी और इस किस्म की वाहियात चीज़ें जो गैर शरई, गैर इस्लामी और हराम का माल है, ये आपने इसके पीछे मकसद नहीं लिखना। और ख़बरदार कोई नाजायज़ काम नहीं करना, इस नक्श के खुदाम हैं। आपने 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़ के इसका इसाले सवाब जमी अम्बिया और मुरसलीन की खिदमत में हदिया करके, ख़ास तौर पे अब्दुल फ़त्ताह तूख़ी सोडानी की रूह को इसका सवाब करके, मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त आम है। तो आपने इसका प्रिंट आउट करवाना है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, मेरी तरफ़ से आपको इसकी इजाज़त है। आप इसको जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें, हस्ब तौफ़ीक सदका खैरात करके। आप इस पे इतर हिना लगा देंगे, इसकी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा हो जाएगा नक्श की। ये गोली की तरह चलेगा। ये ताकत, तस्ख़ीर, महबूब को मुसख़्ख़र करने के लिए, दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त नक्श है, ठीक है। तस्ख़ीर के लिए, मकबूल ख़लाइक होने के लिए, दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए, मोहब्बत में कामयाबी के लिए, मियाँ बीवी में सुलह के लिए, ये बड़ा ताकतवर तावीज़ है, ठीक है ना। तो इसको आप अपने मद्देनज़र रखें। इस तावीज़ से मेरी बीसियों कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि मैंने किस किस को दिया और क्या क्या हुआ। लोग जानते हैं, लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप इसको प्लास्टिक कवर करवाते हैं, 6 गुलाब की पत्तियाँ भी इसके साथ आप अटैच कर लें, क्या बात है, बहुत ये फ़ायदेमंद रहेगा। जिस बीवी का शौहर उस पे तवज्जो नहीं देता, उसकी जानिब माइल नहीं है, वो ज़ौजा जो है अपने शौहर को राह रास्त पे लाने के लिए लिखे कि मेरी मोहब्बत मेरे शौहर के दिल में पैदा हो जाए, या शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसका कहना माने, तवज्जो करे, तो शौहर इसको इस्तेमाल कर सकता है, अपने पास रखे। जैसे आपका जी चाहे आप इसको इस्तेमाल करें। कमेंट्स में मुझसे नहीं पूछना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और आखिर में इस नक्श के बारे में ये बता दूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वक्त गुज़र चुका है, तो भी जब भी मौका है इस तावीज़ को आप महफूज रख लें। वेनिस एग्ज़ाल्ट करता है या वेनिस औज में आता है, तो इसके एग्ज़ाल्टेड टाइम में आप इस तावीज़ का जो अमल है वो कर सकते हैं। मैं आपको वेनिस का जो ये शर्फ़ गुज़रा 2026 में, ये तो ग्रहण की वजह से बेकार हो गया 3 मार्च को, लेकिन अब जो इसका औज आ रहा है, इसके औज में आप ये नक्श बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। मेरी खिदमात भी आप हासिल कर सकते हैं। ज़ुहरा की और भी बहुत सी अलवा हैं, तलासिम हैं, तावीज़ात हैं, नकूश हैं, औफ़ाक़ हैं। एक से बढ़ के एक इल्म रूहानियात में, इल्म नूरानी में तावीज़ात और अमलियात मौजूद हैं। आखिर में एक ज़रूरी पैगाम आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। 12 के 12 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर और बिलख़ुसूस हाजतमंद, साइलीन, मुतवस्सिलीन, मोताक़िदीन और फ़ैज़ याफ़्तगान, और वो लोग जो तलबगार हैं मेरी रूहानी खिदमात को हासिल करने के, आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो मसरूफ़ियात हैं वो इस वजह से बढ़ जाती हैं कि जब आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाते हैं, तो मैं उसमें खो जाता हूँ। मेरी डायरी फुल है, मेरे पास तकरीबन 6 महीने तक का जो ज़ायचों का
شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 بر چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے، یہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں، جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں۔ وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا۔ اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں، ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اوف، اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا۔ وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لا، کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسداللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بایوگرافی لکھی ہے
कलंदर पाक गौस अली शाह कलंदर पानीपती की तज़किरा गौसिया, उसमें ये वाक़या उन्होंने लिखा है। चूँकि गौस अली शाह कलंदर पानीपती ये हम असर हैं, हम ज़माना है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के, और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब से इनकी मुलाकात भी हुई हुई है। ठीक है, तो ये तज़किरा गौसिया में ये वाक़या मौजूद है। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये वाक़या सुन के। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब मैं नोश थे, उनको मैं नोशी की आदत थी। वो जाम, मीना, सागिर वग़ैरह वो रिंद थे, तो वो जाया करते थे, मलामतिया भी थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जो मै है, बिनते अंगूर, ख़मर, शराब, वो मिल नहीं रही। तो बड़ी तगो-दौ की, बड़े लड़कों को, लौंडों को दौड़ाया इधर उधर के कहीं से लेके आओ, लेकिन वो कुछ ऐसा मामला हुआ कि मिल नहीं रही। मिर्ज़ा साहब बड़े परेशान बैठे हुए हैं। तो मिर्ज़ा के कुछ दोस्त हाजी नमाज़ी भी थे, सोमो सलात के पाबंद भी थे। तो एक साहब ने मिर्ज़ा साहब से कहा कि देखिए मिर्ज़ा साहब, आज अल्लाह का हुक्म यही है कि आप ना पिएं, तो इस नजासत से बच जाएं, दफ़ा करें परे। नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते? आज मौका बन गया है, तो वज़ू कीजिए और मस्जिद में तशरीफ़ ले आइए। अज़ान हो चुकी है, अज़ान असर हो चुकी है, तो आइए नमाज़ पढ़िए। कोई नेकी भी कर लें, कोई नमाज भी पढ़ लें, कोई खुदावंद हुज़ूर के बारगाह में सरबा सुजूद भी हो जाएं। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा ठीक है, मैं तो मिल नहीं रही, चलो नमाज ही पढ़ लेते हैं। तो मिर्ज़ा साहब मस्जिद में तशरीफ़ लाए, वज़ू किया, और असर की अज़ान हो चुकी थी। तो असर से पहले जो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं, वो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी। उसके बाद अभी 5 या 10 मिनट के बाद बाजमात नमाज असर मस्जिद में कायम होनी थी, अभी उसमें टाइम था। मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ सुन्नतें पढ़ी हैं, सुन्नतें पढ़ के बैठे हुए हैं। तो पीछे मस्जिद के दरवाजे पे, गली पे एक लौंडा आया जिसको मिर्ज़ा साहब ने भगाया हुआ था मैं लेने के लिए। वो लौंडे ने किया मिर्ज़ा साहब ने जब मुड़ के देखा तो उसने बगल से वो बोतल निकाल के दिखाई कि मिल गई है। मिर्ज़ा साहब उठे और जनाब मस्जिद से बाहर, तो जो हाजी नमाजी उनको लेके आए थे, उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब रुक जाएं, फ़र्ज़ तो पढ़ लें। मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरा सुन्नतें पढ़ने से ही काम हो गया है, मुझे फ़र्ज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम तो सुन्नतें पढ़ने से ही हो गया है। तो मेरे साथ मामला यही होता है। जैसे ही मैं अपना एक आध वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जो हाजतमंद हैं, साइलीन हैं, वो कहते हैं हमने अपना जायचा बनवाना है। वो असिस्टेंट से रब्ता करते हैं, उनको बताया जाता है कि जी आपको 3 या 4 महीने के बाद आपका चार्ट बनेगा, आप पेमेंट दे दें, ये उसकी फ़ीस है। वो अब लाइन में लग गए इंतज़ार में, मेरी डायरी फुल। अब मेरा तो वीडियो एक बनाया काम हो गया, मेरी तो बुकिंग होगी, मैं तो अब 3-4 महीने मौजूद नहीं हूँ। तो इसमें नुकसान हो रहा है व्यूवर्स का और सब्सक्राइबर्स का। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लामा साहब आपका मंथली हॉरोस्कोप नहीं आ रहा, आप 2-4 वीडियो लगाते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब इसलिए हो जाते हैं कि डायरी फुल है। देखें, हम तो मौलवी पीर हैं, मौलवी सूफ़ी आमिल टाइप लोग हैं हम। जो मेरे शागिर्द हैं उलमा, ज़ाकिरीन, ख़तीब, उनकी 2-2 साल डायरियाँ फ़ुल हैं। महफ़िल मिलाद पे उनकी बुकिंग हुई हुई है। नात ख़ानों की डायरियाँ फ़ुल होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो बंदा नाचीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म भी हूँ और मुअल्लिम भी हूँ उलूम फ़ल्किया, रूहानिया का, मख़फ़ी उलूम का, इल्म जफ़र, इल्म रमल और इल्म नजूम। ये अल्लाह की अता है, उसके रसूल पाक का फ़ज़ल है, करम है, आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम का फ़ैज़ है, मुताला तहक़ीक़ है। तो उलूम व फ़नून मौजूद हैं। तो इससे आप इस तरह इस्तिफ़ादा कीजिए कि अब ये मुस्तकिल लंबा चौड़ा चार्ट बनवाने के बजाय टू द पॉइंट, शॉर्टकट आप अपना मसला बताएं, उसका हल दरियाफ़्त करें, इल्म नजूम की रोशनी में, इल्म रमल की रोशनी में, और उस मसले को हल करवाएं। कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, मैंने अपनी मेहनत की फ़ीस लेनी है, हदिया लेना है, बाकी काम आपका इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा, ज़रूर होगा। सदका बला को टाल देता है, मुसीबत को हटा देता है, ख़त्म कर देता है। ये उलूम व फ़नून मददगार हैं और ये पाकीज़ा उलूम हैं। इनकी रोशनी में, मुक़द्दस नूरानी उलूम की रोशनी में, अस्माए इलाहिया, अस्माए हुस्ना की रोशनी में आप मदद लें।
تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا عرق ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہوروسکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس واٹس ایپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔